अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारे 23 पारे मुकम्मल हो गए। पीछे कल सूरा अहज़ाब जो है वो चल रही थी, तो ख्याल हुआ कि सूरा अहज़ाब में अहकामात हैं। सूरा नूर है, सूरा अहज़ाब है, सूरा निसा है, सूरा तलाक़ है। तो ये वो सूरतें हैं जिनमें अहकामात हैं ख़ासे। तो ख्याल हुआ जो हमने 23वां पारा आज पढ़ा है उसमें सूरा यासीन शरीफ में अल्लाह पाक ने सूरा यासीन शरीफ में अल्लाह पाक ने पहली आयतों में मुशरिकीन मक्का के हवाले से ज़िक्र फरमाया है। मैं इजमाली तौर पर मुख्तसर सा बता दूं ताकि आप लोगों के जहन में हो कि क्या है। और रुकू के बाद, पहले रुकू के बाद अल्लाह पाक ने 3 नबियों के हालात को ज़िक्र किया, और बाद ने कहा कि वो नबी नहीं थे, उनमें एक हबीब नज्जार था जिनको शहीद कर दिया गया। अल्लाह पाक ने उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाया। उससे अगली आयतों में चाँद सूरज के ज़िक्र है कि वो किस तरह से अपनी रफ्तार पे चल रहे हैं और अर्श पे, अल्लाह के अर्श के सामने जा कर के सजदा करते हैं। फिर उसके बाद वाली आयतों में क़यामत के मुताल्लिक़ ज़िक्र है। फिर उसके बाद वाली आयतों में जन्नत का ज़िक्र है। फिर उसके बाद वाली आयतों में क़यामत के दिन जब इंसान जो है अल्लाह की बारगाह में इनकार करेगा कि मुझे जो है मुझे जो है पैगाम नहीं पहुंचा, तो उस वक़्त अल्लाह ताला उसके ज़बान पर मोहर लगा देंगे। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, उसके आज़ा बात करेंगे, इसका ज़िक्र है। अगले रुकू में एक मुशरिक हुजूर के पास आया और एक बोसीदा हड्डी उठा करके कहने लगा कि ये भी ज़िंदा होगी। तो अल्लाह पाक ने उसका ज़िक्र फरमाया, अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन व ज़रब लना मसलन व नसिया ख़ल्क़ा क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम। तो इसका ज़िक्र फरमाया। फिर उसके बाद सूरा साफ़ात है। इसके पहले रुकू में अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ़ मखलूक़ात का ज़िक्र फरमाया है आसमानी, और फिर उससे अगले रुकू में अल्लाह पाक ने जन्नत का ज़िक्र फरमाया है। इस रुकू के इख्तिताम पर 2 दोस्तों का ज़िक्र फरमाया है, एक जन्नत में जाएगा और एक जहन्नम में जाएगा, उनका ज़िक्र फरमाया है। उससे अगले रुकू में अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया है और उनके बेटे की कुर्बानी का ज़िक्र फरमाया है। उससे अगले रुकू में अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा और हज़रत हारून और इसी तरह और नबियों का ज़िक्र फरमाया है। आखिरी रुकू में अल्लाह पाक ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया है। फिर चंद आयतों के बाद मुशरिकीन का ज़िक्र किया कि वो जो है अल्लाह के लिए बेटियों को फ़रिश्तों को बेटियाँ तजवीज़ करते हैं। फिर अगली सूरा स्वाद में अल्लाह पाक ने हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया। तो इस तरह से ये जो हम सूरा तिलावत कल हमने पढ़ी थी सूरा अहज़ाब, तो इस सूरा अहज़ाब में कल जो 3-4 रुकू हमने पढ़े थे, 3 रुकू, उनमें अल्लाह पाक ने जंगे अहज़ाब का ज़िक्र फरमाया था। फिर उससे अगली आयतों में या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलिना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। यहाँ से अल्लाह पाक ने अज़वाज मुतहरात के हवाले से कुछ ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह पाक ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ फतूहात अता फरमाई, बनु कुरैज़ा यहूदियों का कबीला जो मदीना में था और जिन्होंने अहद शिकनी की थी, फिर उनका मुहासरा कर लिया गया, फिर उनके लोगों को जो जंगजू थे उनको कत्ल कर दिया गया। तो ये कबीला अल्लाह ने यहाँ पर फ़तह दी, फिर बनु नज़ीर पर फ़तह दी। तो इन फतूहात की वजह से
جو مسلمان گھرانے تھے ان گھروں میں خوشحالی آ گئی، فراوانی آ گئی، آسودگی آ گئی۔ تو ازواج مطہرات ایک دن جمع ہوئیں اور جمع ہو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ہر طرف فراوانی ہے، آسودگی ہے، خوشحالی ہے، اور جو باہر بڑے بڑے سربراہان ہیں ان کی بیویاں ہیں، ان کے عیش ہیں، اور ان کے سامنے کام کرنے والی عورتیں ہیں، کنیزیں ہیں، لونڈیاں ہیں، اور طرح طرح کے اسباب ہیں، وسائل ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ مہینہ مہینہ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا اور پیٹ بھر کے کھانا نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو اللہ پاک نے فتوحات دے دی، تو لہذا جیسے اور جگہوں پہ فراوانی ہے تو ہمارے لیے بھی ہمارے اخراجات میں اور ہمارے خرچے میں کچھ اضافہ فرما دیں۔ یہ ازواج مطہرات نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اپنا مطالبہ رکھا یا اپنی ایک خواہش رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اونچا مقام تھا، زہد میں بھی اتنا اونچا مقام تھا، ہر آپ تو اللہ کے بعد از خدا بزرگ، تو ایک قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد کوئی مقام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو زہد یہ تھا کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کا بستر تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی یا چٹائی تھی، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس میں اس کے نشان پڑ گئے۔ تو جب میں نے دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھر میں دیکھا تو کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کچھ آپ کے لیے فراہم۔ تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا سابقہ، ہمارے لیے تو اللہ نے آخرت رکھی۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے اختیار دیا تھا، اللہ پاک نے مجھے اختیار دیا تھا کہ چاہیں تو آپ کے لیے ہم احد پہاڑ کو سونے کا بنائیں اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے، اٹھانا بھی نہ پڑے، اور خوب عیش کی زندگی گزاریں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ جو ہے وہ فقر و فاقہ کی زندگی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ کہا کہ میں یا اللہ پاک یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں تو آپ کا شکر کروں اور ایک وقت کھاؤں تو صبر کروں، میں یہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات یاد رکھیں، آپ کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا، غیر اختیاری نہیں تھا۔ یعنی ایک تو ہے نا ہم کہ کچھ مل ہی نہیں رہا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا آتا تھا جس کی کوئی حد نہیں، لیکن آپ اس کو رکھتے نہیں تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھاتے کے ساتھ ہی فوراً جلدی سے گھر چلے گئے، اور گھر سے واپس تشریف لائے انہی قدموں میں تو سونے کا ایک ٹکڑا تھا آپ کے پاس۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے گھر میں پڑا ہوا رہ گیا، اور کسی کی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے گھر میں ایسی چیز ہو اور رات گزر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا، مسجد میں ڈھیر لگا دیا۔ آپ علیہ السلام جب تک وہ پورا سارے لوگوں میں مدینہ میں تقسیم نہیں کر دیا، اس وقت تک اٹھ کے گھر نہیں گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد فقر جو ہے وہ اختیاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فاقے سے لیکن دوسروں کو نوازتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے، دوسروں پہ خرچ کرتے تھے، دوسروں کو پہناتے تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانی ہوئی. آپ چاہتے یہ تھے کہ بھی یہ میری ازواج ہیں تو انہیں تو وہ چیز پیش نظر رکھنی چاہیے جو میرے ہے. انہوں نے اپنا موازنہ ان کی آسودگی سے کیوں کیا؟ ان کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ پاک نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم محترم بنا دیا، آپ کا لباس بنا دیا. اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ تو لہذا انہیں تو یہ بات سوچنی ہی نہیں چاہیے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تھوڑی ناگواری ہوئی. اللہ پاک نے آیتیں اتار دیں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تریدن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. اے نبی اپنے ازواج سے کہہ دیجئے اگر تو دنیا چاہیے اور دنیا کی چیزیں چاہیے، نعمتیں چاہیے، فراوانی چاہیے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اچھے طریقے سے فارغ کر دیتا ہوں، تمہیں الگ کر دیتا ہوں. تو لہٰذا آپ جہاں مرضی آسودگی کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرنا پڑے گا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ حکم دے دیا گیا کہ آپ اپنے ازواج کو یہ اختیار دے دیں. تو یہاں علماء نے مسئلہ لکھا کہ اس کا دو طریقے ہیں. ایک شخص ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق کا اختیار دے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو طلاق کا اختیار دیا، اور وہ آگے سے یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نے اپنے اوپر طلاق واقع کر لی. تو اب وہ بیوی اس سے جدا ہو گئی، اب وہ بیوی اس سے الگ ہو گئی. اور ایک شکل یہ ہے کہ یوں نہ کہے، یوں کہے کہ دیکھیں اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کو الگ کر دیتا ہوں. یعنی اس کو دیا نہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتی ہیں تو ایک طریقہ یہ ہے. تو اس آیت میں دونوں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ ہے کہ ان کو اختیار دے دیا، اور ایک یہ ہے کہ اختیار دیا نہیں بلکہ یوں فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو الگ کر دیتا ہوں. جب یہ آیتیں اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور آ کر کے فرمانے لگے کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات کہنے لگا ہوں، تو آپ جب تک اپنے والدین سے مشورہ نہ کر لیں اس وقت تک کوئی جواب نہ دینا. آپ کے پیش نظر تھا کہ کم عمر ہیں، بچی ہیں، کوئی ایسی بات زبان سے نکل جائے یا کہہ دیں یا کچھ ایسا، تو اگر اپنے والدین سے مشورہ کریں گی یہ بتا کر کہ اللہ پاک نے آیتیں اتاری ہیں تو والدین تو کبھی بھی حضور سے الگ ہونے کا مشورہ دیں گے ہی نہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس معاملے میں والدین سے مشورہ کرنے جاؤں، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لیا، دنیا کیا چیز ہے، دنیا کیا چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. پھر جب یہی باقی ازواج مطہرات کو بتائی گئی یہ بات تو سبھی ازواج مطہرات نے بیک زبان یہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے ازواج مطہرات سے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. اے نبی کی گھر والیوں سمجھو تو آپ عام عورتوں کی طرح کوئی ہو، آپ تو بہت اونچا مقام رکھتی ہو، بہت ہی اونچا مقام رکھتی ہو. دیکھو اگر آپ کوئی نیکی کریں گے، اچھا کام کریں گے، اللہ آپ کو دوہرا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. عام عورتوں کو نیکی کرنے پر ایک گنا اجر، آپ کو دوہرا اجر، اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسی کمی کوتاہی ہوئی تو گرفت بھی ڈبل ہوگی، سزا بھی ڈبل ہوگی. اور پھر یہ فرمایا
ان اتقیتن، تقوی اختیار کرو. اور پھر ساتھ ہی فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. یہاں شریعت مطہرہ نے یہ بتا دیا، ازواج مطہرات سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ پسے پردہ یعنی پردے کے پیچھے سے کسی مرد سے بات کریں، ظاہر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور لوگ ازواج مطہرات سے مسائل معلوم کرنے کے لیے جاتے تھے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دو حصوں پر مشتمل تھی. ایک حصہ آپ کی گھر سے باہر کی زندگی کا، یہ ایک مستقل پورا باب ہے، اور ایک حصہ گھر کی زندگی کا، یہ بھی ایک مستقل باب ہے. گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے زندگی گزارتے تھے، ازواج کے ساتھ کیسے رہتے تھے، گھر کے کام کاج میں کس طرح سے کرتے تھے، گھر میں عبادات آپ کی کیا ہوتی تھی، گھر میں آرام کا انداز کیا ہوتا تھا، گھر میں گھر والوں کے ساتھ بول چال کا انداز کیسا ہوتا تھا، مزاح کا انداز کیسا ہوتا تھا، اور غصے کا انداز ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا. تو گھر کی زندگی ایک مستقل عنوان ہے، ایک مستقل باب ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گاہے گاہے وقتاً فوقتاً رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں میں ازواج مطہرات کے پاس تشریف لاتے تھے اور پردے کے پیچھے سے سوال کرتے تھے. اب اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو بہت اونچا مقام رکھتے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو منافقین تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ملے جلے رہتے تھے. تو ازواج مطہرات سے یہ بات کہی گئی، اگرچہ خطاب تو ازواج مطہرات کو ہے لیکن بالعموم امت کی ساری مستورات اس میں شامل ہیں. فرمایا فلا تخضعن بالقول، کہ بات تو کرنی ہے، یعنی بات تو کر سکتے ہیں، آواز کا پردہ نہیں ہے، خواتین کی آواز کا پردہ نہیں ہے، تو بات تو کرنی ہے. آپ کو ضرورت ہے، آپ نے سواری پہ جانا ہے تو بات کرنی ہے، کوئی چیز خریدنی ہے تو بات کرنی ہے، گھر پہ کوئی آیا ہے اس کو جواب دینا ہے تو بات کرنی ہے، تو بات تو کرنی ہے. لیکن یہ فرمایا فلا تخضعن بالقول، اپنی آوازوں میں نرمی اور لچک جو ایک مستورات کی آواز میں فطری طور پر ہوتی ہے اس کو اس انداز سے نہیں ظاہر کرنا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے. فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اور وہ تمہاری اس گفتگو کو سن کر طرح طرح کے خیالات پکانے لگیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، ہمارے ہاں اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں جاتا، بلکہ آفس میں لڑکیاں رکھی ہی اس لیے جاتی ہیں، آفس میں لڑکیاں رکھی ہی اس لیے جاتی ہیں تاکہ جب کوئی ان سے بات کرے تو وہ 5 منٹ کی بجائے کہے میں تو 15 منٹ بات کر لیتا ہوں. وہ اس نے ایک آدھ بات کہی اپنی کمپنی سے متعلق، اب یہ پوری لسٹ لے کر کے بیٹھ گئے، اس نے کہا ایسا موقع کہاں ملے گا. نہیں، یہ گناہ ہے، یہ زنا ہے. یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھ کا بھی زنا ہے. آنکھ کا زنا ہمارے ہاں تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس کو سمجھ لو جی، یہ نئی بات کہہ دی آپ نے. دل صاف ہونا چاہیے، کوئی کسی کو منہ میں ڈال لیتا ہے. یہ کہ دل صاف ہونا چاہیے، کوئی کسی کو منہ میں ڈال لیتا ہے. توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھ کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ سامنے والے کا دل صاف ہے؟ بہن بنا کے سارے کچھ کر رہا ہے، کہہ رہا میری بہن ہے، کہہ رہا میری بہن ہے، اور جو بہن ہے اس کو کبھی سیدھے منہ سے بات ہی نہیں کی، اسے بلایا ہی نہیں. بیوی اچھی نہیں لگتی، جو باہر کی ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں. اب بیوی بیچاری شام کو وہ ہر طرح سے اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے سارا کچھ کرتی ہے، لیکن یہ جب گھر میں آتا ہے تو ایسے
چیخ پکار کر رہا ہے، اور جب کسی اور سے بات کرے گا تو واہ واہ، ایسا لگے گا کہ یہی جنت کی حور اٹھ کے آ گئی۔ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِي، ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے خیر القرون کا زمانہ ہے۔ سمجھو بات کو، اللہ کے نبی موجود ہیں، خیر القرون کا زمانہ ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، جس میں خیر غالب ہے، شر غالب نہیں ہے، شر مغلوب ہے۔ میں اور آپ آج جائزہ لیں، اور اس زمانے میں حکم یہ ہے کہ آپ پردہ کر کے نکلیں۔ پردہ تو پردہ، یہ حکم ہے کہ آواز میں لچک نہ دکھائیں، کہ بیمار دل والا کوئی تمہارے بارے میں طرح طرح کا خیال کر کے بیٹھ جائے، اور کوئی وہ یعنی دل میں پروگرام سوچنے لگ جائے، ایسا نہیں۔ آپ اپنی آواز میں ایک کڑک پن رکھیں، تاکہ اس کے ذہن میں کوئی غلط سوچ آپ کے بارے میں نہ آئے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مجھے یہ بتاؤ، اسلام کا اس میں کیا فائدہ بھی؟ اسلام جو ہمیں یہ تعلیمات دے رہا ہے، ہماری بہن بیٹیوں کو جو اسلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے، اسلام کا کیا فائدہ ہے؟ اسلام کا کیا لینا دینا؟ سنو، میری آپ کی عزت آبرو کی حفاظت ہے۔ جتنے بھی جھگڑے، فساد، لڑائیاں جنم لیتی ہیں، وہ یہیں سے تو لیتی ہیں۔ سب سے زیادہ فساد عورت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان دوسرے کی عزت آبرو کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے اور ہاتھ بڑھاتا ہے، تو صرف دو شخصوں کا جھگڑا نہیں ہوتا، دو خاندانوں کا فساد کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے ایسے جتنے بھی راستے ہیں ان کو بند کر دیا۔ آنکھ کا راستہ ہے، اس کو بند کیا۔ قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ قُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ، ایمان والے مردوں کو کہا تم اپنی نگاہ نیچے رکھو، اور ایمان والی عورتوں سے کہا کہ تم اپنی نگاہ نیچے رکھو، دونوں نگاہ نیچے رکھیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا، ایمان والی عورتوں سے کہا کہ جب تمہارے پاس کوئی بات کرنے کے لیے آئے، کوئی گھر پہ آئے، کوئی پوچھنے کے لیے آئے، اپنے لہجے میں کڑک پن رکھو۔ یہ تمہاری دین کی حفاظت ہے، تمہاری عزت آبرو کی حفاظت ہے۔ ہمارے ہاں اس چیز کو سمجھا ہی نہیں جاتا، اور اس کے نتائج پتہ کیا نظر آپ دیکھنے کو ملتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، لیکن چونکہ امام تو مائی باپ ہوتا ہے نا، اس کے پاس اس طرح کی بڑی کہانی آتی ہے۔ بھابھی کے اوپر دیور نے نظر رکھ لی، سنو بات، بھابھی کے اوپر دیور نے نظر رکھ لی، بھائی کو فارغ کر دیا، اب دیور لے کر کے عیش کر رہا ہے اور طلاق دلوا دی اور اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ لو جی، یہ میں بتا سکتا ہوں، یہ دور نہیں ہے، جس جگہ ہم رہتے ہیں یہیں کے یہ واقعات ہیں۔ اور قصور کس کا ہے؟ ہمارا۔ جب ہم دین کو اختیار نہیں کریں گے، دین پر نہیں چلیں گے۔ صحابی نے، خاتون نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دیور سے بھی پردہ ہے؟ دیور سے؟ فرمایا دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے۔ کیا مطلب؟ دیور کا ہر وقت تیرے پاس آنا جانا ہے، وہ تجھے تیار ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، کپڑے پہن کر کے، زیور پہن کر کے دیکھ رہا ہے، تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انسان نہیں ہے؟ وہ انسان ہے۔ یاد رکھو، ایک بات اچھے سے سمجھو، شیطان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھو بات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں مرد اور عورت تنہائی میں بیٹھتے ہیں، تیسرا شیطان ہے۔ جہاں مرد اور عورت تنہائی میں بیٹھیں گے، وہاں تیسرا شیطان ہے۔
اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آپ دفاتر میں جا کر کے دیکھیں, دفاتر میں جا کر کے دیکھیں, ادھر ادھر جا کر کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. میرے عزیزو, آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں, دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ شرعی طریقوں سے چلو گے پرسکون رہو گے, تمہارے نسب کی حفاظت ہے, تمہاری عزت کی حفاظت ہے, تمہاری شہرت کی حفاظت ہے, تمہاری دینداری کی حفاظت ہے, تمہاری پارسائی کی حفاظت ہے. اللہ کے نبی کی ازواج کو کہا جا رہا ہے فلا تخضعن بالقول, اور ساتھ ہی فرمایا فیطمع الذی فی قلبہ مرض, وہ لوگ طمع لگا کر کے بیٹھ جائیں گے جن کے دل بیمار ہیں, وہ طرح طرح کے گمان کرنے لگ جائیں گے آپ کے بارے میں. اور ساتھ ہی کیا فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو جاہلیت کے انداز اختیار کر کے نہ نکلیں, بلکہ پردے کے ساتھ نکلیں, حجاب پہن کر کے نکلیں, ایسا حجاب ہو. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آج الٹا ہی مسئلہ ہو گیا. برقع بھی اگر پہنتی ہیں تو ایسا پرکشش برقع ہوتا ہے کہ وہ لباس کو ہی مات کر رہا ہے. اس میں اتنے ناگ, اس میں اتنی وہ کڑھائی, اور اس میں فلاں چیز, اور اس میں فلاں چیز, اس میں فلاں چیز. یہ کیا سادگی, سادگی, ایسا برقع کہ جس میں آپ کے جسم کی ساخت کا پتہ نہ چلے. اور ہمارے ہاں برقع کیسا پہنتے ہیں, جسم کے نشیب و فراز نمایاں ہو رہے ہیں. یہ کیا پردہ ہے, اور حد ہو گئی. ایسے بھی لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے, شوہر بیوی سے لڑ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ تم برقع کیوں پہنتی ہو. اللہ کے گھر میں سچ کہتا ہوں ایسے بہت سارے واقعات ہیں. شوہر بیوی کو ڈانٹتا ہے, لڑتا ہے, حتیٰ کہ ہاتھ اٹھانے تک جاتا ہے, کہتا ہے کہ تم برقع کیوں پہنتی ہو, تم بغیر برقعے کے تیار ہو کر کے میرے ساتھ نکلو. اب ذرا سوچیں کہ غیرت کہاں گئی, غیرت کہاں گئی, ایمان کہاں گیا. وہ کیا چاہتا ہے, وہ کیا چاہتا ہے. اور اللہ کا ازواج سے یہ کہا جا رہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, کہ جاہلیت کے طور طریقے اختیار کر کے نہ نکلو باہر, کہ برقع ہے ہی نہیں, لباس ہے اور لباس بھی ناقص سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں بہت ساری مستورات ایسی ہوں گی بظاہر پہنا ہوا ہوگا لیکن برہنہ ہوں گی, بظاہر پہنا ہوگا لیکن برہنہ ہوں گی. صحابہ کرام سن کے حیران ہو گئے, یا رسول اللہ برہنہ کیسے ہوں گی. آپ نے فرمایا وہ لباس اتنا مختصر ہوگا کہ اپنی افادیت کھو دے گا, لباس ایسا باریک ہوگا کہ جسم نظر آ رہا ہوگا. سچ بتائیں آج یہ ہو نہیں رہا, ہو نہیں رہا. ایسا باریک ہوگا کہ جسم نظر آ رہا ہوگا, ایسا چست ہوگا کہ جو مقصد ہے لباس کا وہ فوت ہو جائے گا. تو میرے عزیزو, میں عرض یہ کر رہا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, کہ جاہلیت کے انداز سے نہ نکلیں. اور وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, ساتھ ہی یہ فرمایا کوشش کریں گھر میں رہیں, لیکن اگر ضرورت سے نکلنا ہے تو باپردہ ہو کر کے نکلیں, ایسا پردہ ہو کر کے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ کون جا رہا ہے, کون جا رہا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کریں, نماز قائم کریں. وَآتِينَ الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کریں. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اللہ تعالیٰ اے اہل بیت تمہاری حفاظت فرمائیں گے. یہ گندی چیزیں جو گناہ کی چیزیں ہیں ان سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے. اگلی آیتوں میں مسلمان عورتیں حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئیں, آ کر کے
فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ ہم تو اتنی ہمارے اندر خرابی ہے کہ ہمیں تو بڑی پریشانی ہو رہی ہے کہ جب بھی جہاں بھی اللہ ذکر کرتے ہیں مردوں کا کرتے ہیں اور بیچ میں ہم بھی شامل ہوتی ہیں، باقاعدہ سے ہمیں کبھی مخاطب نہیں کیا۔ تو اللہ پاک تو کریم ہیں، اللہ نے پھر باقاعدہ سے عورتوں کو مخاطب کر کیا، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، پوری ایک لسٹ بیان کر دی اللہ پاک نے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی عمل کے اعتبار سے مسلمان مرد اور عورت برابر ہیں، اللہ کے ہاں اعمال دیکھے جائیں گے، اگر مسلمان مرد کے اعمال ٹھیک ہیں تو وہ کامیاب، اور اگر مسلمان عورت کے اعمال ٹھیک ہیں تو وہ کامیاب۔ تو اللہ کو شکلوں صورتوں سے نہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ کی نظر شکلوں صورتوں پر نہیں بلکہ اللہ کی نظر تو قلوب پر ہے، دلوں پر ہے کہ دلوں میں تقوی کتنا ہے۔ باقی انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ مجلس درود شریف ٹھیک 12 بجے شروع ہوگی اور مختصر ہوگی، انشاءاللہ آج مجلس درود شریف 12 بجے ہوگی، مختصر ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، ایمان و اعمال کی حفاظت فرما، ہم سب کی عبادات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے اعتکاف کی حفاظت فرما، ہم سب کے وقت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اخلاص کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما۔ جو بیمار ہیں، ایک بچہ عبدالہادی اور جتنے بھی لوگ، یا اللہ